प्यारे अम्बिया हमारे अम्बिया हमारे अम्बिया प्यारे अम्बिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन किराम, सिलसिला है ज़िक्र एक नबी का, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम हर प्रोग्राम में किसी एक नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाह पाक की मखलूक में बेशुमार लोग पैदा किए गए, लेकिन इन सब के अंदर जो सबसे मुक़द्दस, मुअज़्ज़म, मुकर्रम तबका है वो अंबिया किराम का है। फिर इन अंबिया किराम में भी अल्लाह पाक ने बाज़ अंबिया को बाज़ पर ज़्यादा फजीलत अता फरमाई। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, तीसरे पारे की पहली आयत करीमा हमें इसका पता बताती है। और इस्लाम की जो हिस्ट्री है ये बड़ी कदीम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी पहले 1.25 लाख कमोबेश अंबिया किराम तशरीफ़ लाए। हर एक की अपनी शान है, हर एक अपना मकाम है, हर एक की अपनी हिस्ट्री है, लेकिन इनमें तमाम अंबिया की हिस्ट्री मकतूब नहीं है, यानी कि लिखी हुई हमें नहीं मिलती। बाज़ों का तज़किरा कुरान में है और बाज़ों का तज़किरा अहादीस में है और बाज़ का तज़किरा दीगर कुतुब के अंदर हमें मिलता है। एक बुनियादी मकसद ये भी है कि हमें दीगर अंबिया किराम की सीरत के बारे में मालूमात हों, और जब दुरुस्त बातें हमारे इल्म में होती हैं तो गलत बातें हमसे दूर रहती हैं। जब हमें पता होगा कि किसी नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक ये वाक़या कुछ इस तरह से है जो कि किसी ऑथेंटिक रेफरेंस से होगा, तो अगर कोई गलत बात हमने सुनी होगी या मशहूर होगी तो उससे हमें छुटकारा नसीब होगा। और फिर अल्लाह के ये जो प्यारे नबी होते हैं ये अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे होते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, सक्सेस कैसे इनकी कदमों में कुर्बान होती रही और अल्लाह पाक का कुर्ब इन्होंने किस तरह से हासिल किया, ये सारी नीयतें, ये सारी चीज़ें मिला जुला कर हम ये प्रोग्राम में करने की कोशिश करते हैं। अव्वल ताखिर हमारे साथ आप शामिल रहिएगा। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट तो ये है कि अब्दुल हबीब भाई हमारे रुकन शुरा इसको होस्ट करते हैं, लेकिन आज वो सफ़र पर हैं और यूके में हैं, लेकिन हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनसे भी मदनी पुल हासिल करेंगे, कुछ उनके ट्रैवल से मुताल्लिक भी मालूमात हासिल करेंगे। राशिद मदनी भाई हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा हैं, आज भी तशरीफ़ लाए हैं, मरहबा कहता हूँ। और हमारे नूर आलम भाई बहुत ही प्यारे नात खान हैं, नौजवान सना खान हैं, उभरते हुए नात खान हैं, तो इंशाअल्लाह इनसे भी कलाम सुनेंगे और सीरत पर गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ सीख कर उठें और उन बातों पर अमल भी कर सकें। लेकिन दावत इस्लामी के दीनी माहौल की ये खूबी है कि हमें बार बार दुरूद पाक की फ़जीलत सुनने को, बयान करने को मिलती है। और क्यों ना हो कि जो कुछ भी हमारे पास है, हम जो कुछ भी हैं अपने महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े से हैं, तो क्यों ना इनको याद किया जाए। और याद रखिए कि दुरूद पाक इतना प्यारा और इतना बेहतरीन वजीफ़ा है कि इस दुनिया में भी इसकी बरकतें नसीब होती हैं और आखिरत में भी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलन नासि बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। मफ़हूम ये है कि तुम में से कल बरोज़ क़यामत मेरे ज़्यादा नज़दीक वो होंगे जिन्होंने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। तो क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पाने के लिए दुरूद पाक कसरत से पढ़ना ये एक बेहतरीन वजीफ़ा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का जो हमारा टॉपिक है गुज़श्ता से पैवस्ता है। हज़रत सय्यिदुना नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत। सबसे पहले हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर शीस अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम और चौथे नंबर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हम ज़िक्र खैर कर रहे हैं। पिछला जो हमारा मौजू था नूह अलैहिस्सलाम की सीरत का,
کچھ پہلو ہم نے ابتدائی بیان کیا تھا، آپ کی دنیا میں تشریف آوری اور بالخصوص آپ کا جو ایک طویل عرصہ خدمت دین میں اور توحید کے پیغام کو عام کرنے میں جو گزرا اس سے متعلق تھا، جس میں مشکلات کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، اس وقت کے لوگوں نے آپ کو کیوں جھٹلایا اس پر بھی ہم نے بات کی، اور آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر کتنے لوگ ایمان لائے اس کا بھی ہم نے کچھ ذکر جو ہے وہ کیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے بڑی طویل عمر عطا فرمائی تھی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک 1050 سال ہوئی، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قول 1600 برس کا بھی نقل فرمایا ہے۔ تو تاریخ کے اندر آپ اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ بیان کرنے والے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی چیز کو ایک انداز پر بیان کیا جاتا ہے، بعض اوقات روایت کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے 2 معنی بن رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور جو اوتھینٹک ہوتے ہیں وہ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں۔ تو اتنی طویل جو آپ کی خدمت دین کی یہ کوشش تھی، اس میں 950 سال بطور خاص آپ کے خدمت دین کے، تبلیغ دین کے بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی کوشش کی اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ آپ انہیں سمجھاتے رہے، اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے رہے، لیکن جب ذلت اور بدبختی کسی کے دل پر غلبہ پا جائے تو پھر نیکی کی دعوت اور اچھی بات، نصیحت کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، یہ آپ کا مذاق اڑاتے، اور معاذ اللہ آپ کو اس حد تک انہوں نے ستایا کہ بالآخر آپ ان سے مایوس ہو گئے، اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں آپ نے عذاب کے لیے دعا کی، التجا کی، اور پھر اس کے بعد جو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پہ عذاب آیا، کس طرح سے آیا، وہ کس چیز کا عذاب تھا، کشتی نوح کیا تھی، کس طرح سے بنی، اس کی ڈائمنشنز کیا تھی، لینتھ کیا تھی، وڈتھ کیا تھی، بلندی کیا تھی، اس میں کون کون سے لوگ تھے، اور اس کے اندر کون سے جانور اور حشرات الارض تھے۔ جی ہاں، سانپ اور بچھو سے متعلق بھی کچھ معلومات دلچسپ آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر جب یہ عذاب آیا اس کی کیفیت کیا تھی، اور پھر عذاب کے بعد کے کچھ واقعات کو بھی ہم آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ یہ سب کچھ آپ سنیں گے، لیکن ابتدا میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نور عالم بھائی موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا پیارا سا کلام سناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں
میرے شمس و ضحا کر دے، اور جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہی پا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہی پا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترا ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترا ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام اور خوبصورت انداز پر پڑھا گیا، ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ عبدالحبیب تشریف لا چکے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم ٹو یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کل حال، ٹاپک سے پہلے میں چاہوں گا کہ ذرا اپنے ٹریول کے بارے میں بتائیں۔ الحمدللہ یو کے ہم اس وقت سفر پر ہیں، اور یقیناً اللہ کی رحمت سے اصل میں یو کے میں دعوت اسلامی کا کام اتنا ہے اور اتنی شہروں میں پریزنس ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا، اور اتنا ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ جی۔ میں جب پہنچا یہاں پر تو حالانکہ اترا میں لندن میں تھا، لیکن لندن سے ہم ڈائریکٹ برمنگھم چلے گئے، اور برمنگھم میں تھرسڈے کو ہم پہنچے تھے، تو تھرسڈے کو اجتماع برمنگھم میں ہوا، جمعے کی نماز میں الحمدللہ برمنگھم کے فیضان مدینہ میں حاضری ہوئی، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر ہم الحمدللہ بریڈ فورڈ کی طرف گئے، تو
ब्रैडफर्ड जो नॉर्थ में बहुत बड़ा शहर है, मुसलमान बड़ी तादाद में, वहाँ दावत इस्लामी का एक अजीम और शान मरकज भी मौजूद है। मैं समझता हूँ शायद यूरोप की सरजमीन पर किसी भी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट एक सेंटर है, और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह दस्तार फजीलत का इज्तिमा हुआ जो मदनी चैनल के व्यूअर्स ने देखा होगा। जी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैकबर्न जाना हुआ, फिर रॉचडेल जाना हुआ, ये नॉर्थ की सिटीज हैं। और उसके बाद फिर कल पूरा दिन बर्मिंघम रीजन में गुजरा, और वो बड़ा बड़ा कमाल का दिन था मेरी जिंदगी का, मैं कह सकता हूँ यादगार दिन था। ऐसा क्या था? आपने तो बहुत दिन गुजारे। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ नाजरीन को कि दुनिया भर में लॉकडाउन में, कोविड में बड़े बड़े सेंटर्स बंद हुए हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज ने डाउन साइजिंग की है, लोगों को जॉब से निकाला है। दावत इस्लामी का कमाल देखें कि इन पूरे लॉकडाउन सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में, मोर देन 32,000 एम्प्लॉइज में से किसी एम्प्लॉय को दावत इस्लामी ने पूरी दुनिया में नहीं निकाला, किसी की जॉब नहीं गई। लेकिन इसके साथ एक बड़ी बात ये हुई खास तौर पे यूके में कि कल का दिन जो मेरा गुजरा वो उन सेंटर्स का विजिट था जो इस कोविड के जमाने में बनाए गए। मैं तो खुद हैरान हो गया कि जो बने हुए थे वो चला लें, बड़ी बात है। इन्होंने नई बिल्डिंग्स परचेज की, नए दारुल मदीना के लिए जगह ली, और मैं कई शहर कल उन शहरों में भी गया जिसका मैंने भी खुद नाम नहीं सुना था। मैं इतनी बार यूके आया हूं, लेकिन मैं नाम बताता हूँ, नन ईटन। अब मैंने उसको याद ऐसे किया कि खाना नहीं खाना है। मैंने कहा कैसे याद करूं, तो पता नन ईटन का मतलब तो ये बनता है कि खाना नहीं खाना है। तो नन ईटन में भी अल्हम्दुलिल्लाह कल रात। अच्छा, फिर एक और कमाल की बात ये हुई असद भाई, आपने भी मगरबी ममालिक का और वेस्टर्न वर्ल्ड का सफर किया है कि यहाँ नॉर्मली रात देर तक लोग नहीं जागते। तो मैं दोपहर से निकला हुआ था, और जाहिर है कि ट्रैफिक और एक के बाद एक सेंटर पे जाना, तो मैं नन ईटन रात पहुंचा हूं तकरीबन 11:30 बजे। तो 11:30 बजे रात को वाइस क्लाइंब में मौजूद थे, वो बिल्डिंग मुझे दिखाने के लिए। और उसके बाद मैं लेस्टर पहुंचा हूं, अपने डॉक्टर जीरक साहब जहां होते हैं, मदीचल के नाज़रीन उनको जानते हैं, वहां तकरीबन मैं 12:30-1 बजे रात को पहुंचा हूं। अच्छा। तो वहां भी माशाल्लाह इस्लाम में मौजूद थे, वहां दारुल मदीना उन्होंने हमें दिखाना था। तो वन ऑफ द अमेजिंग डे यस्टरडे। अब्दुल हबीब भाई, ग्लोबल और मल्टीनेशनल ये लफ्ज जो है बहुत सारी कंपनीज इसको यूज भी कर लेती हैं, और डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई 2-3 मुल्कों में किसी की प्रेजेंस हो जाए तो ये लॉजिकली नाम ठीक हो जाता है। लेकिन जिसको वाकई कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन देखनी हो, जिसकी प्रेजेंस बहुत सारे कंट्रीज में हो, तो दावत इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से अगर इसको डिस्कस करें और इस एक्सपेक्ट से देखें तो मतलब अमेजिंग है। हमारी भी मुलाकातें रही, कोविड की आपने तज़किरा किया, कई चैनल्स के लोगों से, सीईओ से हमारी बातें होती हैं। तो माशाल्लाह हमारे जो खालिस दीनी शोबा जाते हैं, जैसे जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, और जो इससे हटकर दीगर जो शोबा जाते हैं जिसके अंदर दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, दीनी दुनियावी, हर तरह के एतबार से हमारे डिपार्टमेंट्स ने जो परफॉर्म किया है। और वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक इन द वर्ल्ड वो है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इस वक्त जो एक बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है ख़ासतौर पर आफ्टर कोविड, कि भाई आपकी सस्टेनेबिलिटी की क्या वैल्यू है और क्या इसका जो है ना वो आप गारंटी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, ये अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का फैज़ान है, औलिया और अंबिया का ये फैज़ान है। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए और इस्तेकामत अता। जी, मैं एक और खुशखबरी दूं नाजरीन को कि जहां हमने ये देखा कि हमारे सेंटर्स सस्टेन रहे, हमारे एम्प्लॉइज काम करते रहे, उनकी सैलरीज मिलती रही, वहाँ एक और खुशाइंद बात यह है कि परसों पूरी यूके की मुशावरत का ग्रैंड मशवरा था, और उस मदनी मशवरे में हमने कारकर्दगी दी। कि कोविड से पहले हमारे जो 12 दीनी काम थे, चाहे वो मदनी काफिला था, दर्स थे, बयान थे, हफ्तावार इज्तिमा थे, नेकी की दावत के मामलात थे, इस्लामी बहनों के इज्तिमा थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीजें जो कोविड से पहले जहां थी, हम वो तमाम चीजों को दोबारा वहां तक पहुंचाकर आगे का सफर भी शुरू कर चुके हैं। क्या बात है, क्योंकि यूके में अल्लाह की रहमत से सारी चीजें खुल गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और वो जो मास्क की पाबंदी और उन चीजों को अल्लाह की रहमत से खत्म हो गया है। तो अब दावत इस्लामी यूं समझिए कि ऑन बूम, अल्लाह की रहमत से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें एक्टिवेट हो गई है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी आपके सफर को बखैर फरमाए और जो आपके नेक मकासिद है उसमें कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको मिलजुल कर खिदमत दीन करने की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। मैंने इब्तिदाइया में कुछ वजाहत पेश की थी। मैं चाहूँगा कि कश्ती नूह, अच्छा ये मुहावरा भी है, जब कोई शख्स किसी को लेके निकल जाता है या कोई कौम आगे बढ़ जाती है तो कहा जाता है कि फ़लाँ ने कश्ती नूह का किरदार अदा किया। बड़ी एक हिस्टोरिकल ये कश्ती है, कश्तियाँ लाखों बनी और बनती रहेंगी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जब तूफ़ान आया
اور اللہ پاک کے حکم سے سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کشتی کو بنایا، تو اس کی بننے میں کتنا وقت صرف ہوا، کس طرح سے بنی، اور ذرا اس کی میجرمنٹ کے بارے میں ذرا ناظرین کو اپڈیٹ کریں۔ جی میں ضرور بتاؤں گا۔ اصل میں اس کشتی کو بالکل اس لیے بھی امیزنگ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نبی علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا کہ طوفان آئے گا، اس کے لیے کشتی بنائی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا پہلے تھوڑا سا اس ایریا کے بارے میں سمجھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جس کنٹری میں تھے وہ کنٹری لینڈ لاک کنٹری تھی۔ اب مثال کے طور پہ لاہور میں سمندر تو نہیں ہے نا، جی ساحل نہیں ہے، سمندر تو کراچی میں ساحل نہیں ہے جی، تو اب لاہور تو چلے ہمارا ایک ملک کا حصہ ہے، لیکن دنیا کے اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو کئی ایسی کنٹریز ہیں کہ جہاں پر سمندر ہے ہی نہیں، اس کا پورٹ ہی نہیں ہے، اور وہ لینڈ لاک کنٹریز کہلاتی ہیں، اور اس کے لیے دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو افغانستان میں جو سامان جاتا ہے دنیا بھر سے وہ افغان ٹرانزٹ کہلاتا ہے، پاکستان سے جاتا ہے کیونکہ افغانستان میں پورٹ نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس کنٹری میں حضرت نوح علیہ السلام جلوہ فرما تھے وہاں کوئی سمندر ہی نہیں تھا۔ اچھا اب آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ اچھا کشتی بھی اتنی بڑی بنانی تھی کہ آپ نے پہلے اس کے لیے درخت لگائے، اور کتابوں میں لکھا کہ اس کشتی کے لیے جو درخت لگائے گئے ساگوان کے درخت، وہ 100 برس میں وہ درخت تیار ہوئے۔ 100 ایئرز کی پلاننگ تھی۔ اچھا وہ 100 ایئرز لگے اس کیونکہ اتنا بڑا طوفان آنا تھا، اس کے لیے کیسی لکڑی ریکوائرڈ ہوگی وہ تو اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے ان کے نبی جانے۔ تو اب 100 ایئرز کے بعد جو لکڑی تیار ہوئی، درخت تیار ہوئے، اس کے بعد وہ کشتی آپ نے بنانا شروع کی۔ اچھا اس کشتی کی جو ڈائمینشن تھی 80 یارڈز، 80 گز وہ لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی۔ اب سوچے کتنی بڑی کشتی ہوگی۔ اچھا پھر اس کے بعد اس کے 3 درجے بھی تھے، یعنی وہ اس کے ڈیکس تھے، پہلا دوسرا تیسرا، 3 درجے بھی بنائے۔ اچھا پھر اس میں آپ نے جو پلان کیا کیا تھا کہ نچلا جو بالکل نیچے والا درجہ ہوگا اس میں جو ہے وہ درندے اور پرندے حشرات الارض رکھے جائیں گے، کیڑے مکوڑے بھی اس میں رکھے جائیں گے۔ جو درمیانی درجہ ہوگا اس پہ چوپائے وغیرہ جانور رکھے جائیں گے، اور جو اپر ڈیک ہوگا اس میں انسان سوار ہوں گے۔ ایسی شاندار پلاننگ تھی، سبحان اللہ۔ مگر اصل بھائی اس میں ایک اور کمال کہوں یا کیا کہوں، ایک اور عجب بات یہ ہوتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تھے نا تو آپ کی قوم کے لوگ آپ کا بڑا مذاق اڑاتے تھے۔ پہلی بڑا تنگ کیا ہوا تھا، پہلی آپ کی بات ماننی نہیں تھی۔ اتنے ظالم لوگ تھے کہ اپنی نسلوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی تم نے ان کی بات نہیں ماننی۔ اس قدر نافرمان لوگ تھے۔ اچھا اب جب آپ کشتی بنانے لگے نا تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ اے نوح تم تو کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، تم نے تو معاذ اللہ یہ بڑائی کا کام شروع کر دیا ہے، اور یہ کشتی بنا رہے تو طوفان پانی کہاں ہے جس پہ تم کشتی چلاؤ گے؟ واقعی اگر یوں دیکھا جائے کہ جس ملک میں سمندر ہی نہ ہو، اس طرح کا کوئی نہر اتنی بڑی نہ ہو، وہ کشتی کا کیا کام؟ دیکھیں ان ملکوں میں نیوی بھی نہیں ہوتی ہے، جن ملکوں میں سمندر نہیں ہوتا ان ملکوں میں نیوی بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے۔ لیکن اب اللہ کا حکم تھا۔ اچھا وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ بڑا کمال کا جواب دیتے تھے کہ تمہیں جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، ایک وقت آئے گا جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، کیونکہ آپ کو اللہ کے سچے وعدوں پر یقین تھا۔ یہاں اصل میں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ نیک لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب مذاق اڑانے پر ہم حوصلہ ہار جائیں، کوئی ہمارا جناب کوئی ہمارا دل توڑے تو حوصلہ ہار جائے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پہ بات کی، بالکل، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر بندہ آپ کی تعریف کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو ویسے ہی دین کا کام اچھا نہیں لگتا، کچھ لوگوں کو آپ کی اچھائی کے کام اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، تو یہاں میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر بدری پھول دیں، راشد بھائی بھی دیں، کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ اللہ کے اتنے عظیم ہستی ہے، اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں، لیکن آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ صبر سے اس کام کو آپ نے استقامت سے جاری رکھا، اور پھر یہ عظیم و شان کشتی تیار ہو گئی۔ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ اور پھر میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ہم اس پہلو کو بھی ڈسکس کریں کہ معاذ اللہ وہ آپ کو بڑھائی کہہ کے مذاق اڑاتے تھے، تو کسی کے پیشے کو بظاہر بھلے وہ سادہ ہو، بظاہر کمتر ہو، بظاہر اس کو زیادہ ریگارڈ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بھی دیکھا ہے کہ بعض پیشوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ کلام کیا جائے۔ بہت بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ جی اسد بھائی، کشتی نوح کا جو لفظ ہے وہ محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے بھی اس کشتی کا ذکر فرمایا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، میری جو اہل بیت ہے، میرے گھر والے ہیں، وہ کشتی نوح کی مانند ہیں، جو ان میں سوار ہوگا، یعنی ان کی فضیلت کو اپنا کر اور ان کا
پیروکار ہوگا تو وہ نجات پائے گا، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا معاملہ جس طرح رکن شورا حاجی عبدالحبیب صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ اتنا لمبا عرصہ لگا، یعنی کہ جو عذاب آنا تھا یہ ایک دم سڈنلی نہیں آیا، بلکہ آفٹر لانگ ٹائم، یعنی 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، پھر جب یہ لکڑیوں کا معاملہ اکٹھا کرنا اور یہ پورا ایک باغ لگانا، اس میں بھی کئی سال لگے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی کو تیار کیا، تو ایک طویل عرصہ تھا جس میں حضرت نوح علیہ السلام بارہا اعلانیہ طور پر بھی انفرادی طور پر بھی صبح و شام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور معاذ اللہ قوم کی طرف سے جو اعتراضات تھے، جو اشکالات اور سوالات تھے جو شیطان ان کے ذہن میں ڈال رہا تھا، تو نوح علیہ السلام ان کا علاج اور ان کا جو سد باب تھا اور جواب تھا وہ بھی ارشاد فرماتے جا رہے تھے، یعنی ساری حجتوں کو آپ نے تمام فرما دیا، اور جب ان کے ایمان لانے کی امید ختم ہو گئی تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کا اشارہ آیا، اور پھر کشتی نوح کی تعمیر کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں جو ہے وہ پیشنس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فرض منصبی جو ہے وہ پورا کرتے رہنا چاہیے۔ عبدالحبیب بھائی، یہ جو ٹاپک ہے کہ کسی کے پیشے کو لے کر معاذ اللہ بعض اوقات تو اتنا زیادہ تک کی جاتی ہے کہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار اس کو آپ جو ہے اس نام سے یاد کر رہے ہیں یا نام کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، بہت بہت سلگتا موضوع ہے یہ۔ جی، حالانکہ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو بندہ حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے نا، جی، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس کی روزی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جی، ہمیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اچھا، پھر ایک اور عجب بات بتاؤں میں آپ کو، یہ کمپلیکس جو ہے نا، یہ زیادہ تر ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں ہو سکتا ہے، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، یہ ان ویسٹرن ورلڈ میں نہیں ہے۔ یہاں کوئی ٹیکسی ڈرائیور کا، یہاں کوئی باربر شاپ والے کا، یہاں کوئی جناب برتن دھونے والے کا، ہوٹل میں ویٹری کرنے والے کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ بلکہ میں نے تو عجب بات دیکھی ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے بڑے نارمل طریقے سے بتاتے ہیں کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں، کوئی اچھا ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں تو اپنا کام بتائے گا، حالانکہ ہمارے وطن میں اس کام کو بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی تو یہ جو عجیب خامہ خائی کا فنومنا بنا ہوا ہے، حلال روزی اگر کوئی کما رہا ہے اور کسی بھی ذریعے سے کما رہا ہے تو پیشے کی وجہ سے کسی پر جو ہے وہ اچھا حرام کرنے والا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، وہ حلال ٹھیلے والا ہے تو کہے گا ٹھیلے والا ہے۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کا مذاق اڑا کر، کسی کا دل توڑ کر، اور یہ تو اسد بھائی یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ من ضحکا ضحکا، جو کسی پر ہنستا ہے بعد میں اس پر ہنسا جاتا ہے، جو کسی کی غربت کا یا کسی کے پیشے کا مذاق اڑائے، کیا پتا اس کا چلتا کاروبار بھی تباہ ہو جائے، کہ تم اس لیے اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اس کا کاروبار چھوٹا سا ہے یا وہ بیچارہ غربت والی نوکری کر رہا ہے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک پیشوں میں یہ لکھا ہوا کہ وہ بڑھئی کا کام، یعنی وہ کارپینٹر وغیرہ جو لکڑی کا کام آپ فرمایا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ اس کام کو اگر کرتا ہے، اس کو آلریڈی پیشہ ہے اور اس میں اچھی نیت رکھے گا تو انشاءاللہ اس پر ضرور اس کی برکت حاصل کرے گا۔ تو نہ قوم پر کسی کا مذاق اڑائیں، نہ کسی کا پیشے پہ مذاق اڑائیں، نہ کسی کے رنگت پر مذاق اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ عذاب کی کیفیت بھی عبدالحبیب بھائی آپ بیان فرمائیں کہ یہ جو پانی کا عذاب تھا اس کی کیفیت کیسی تھی، سٹارٹ کیسے ہوا تھا، اور یہاں پر تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ خفیہ تدبیر دیکھیں، پہلے اتنا عرصہ صدیوں تک وہ لوگ مذاق اڑاتے رہے، اللہ کے نبی انہیں عذاب سے جو ہے وہ ڈراتے رہے، بظاہر آپ کے پاس مال و اسباب نہ تھا، لیکن جب عذاب آیا تو ان کا کتنا برا حال ہوا۔ تو ہمیں ظاہری کیفیت کو دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو ان دونوں باتوں پر کچھ مدنی پھول۔ جی یہ دونوں ہی ٹاپک بڑے نرالے ہیں کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اب سوال یہ کہ کشتی تو بن گئی، طوفان کہاں سے آیا جب پانی تھا ہی نہیں؟ تو یہ طوفان بھی اللہ کریم نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اللہ کریم اپنی قدرت کا جب نظارہ دکھاتا ہے تو آپ اصحاب فیل کا واقعہ دیکھیں تو ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کنکر سے، ابابیل سے ہو رہا ہے، اور یہاں طوفان نوح جو ہے وہ تنور سے نکلا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ ایک تنور سے جب پانی نکلے گا جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں،
اس میں سے پانی نکلے گا تو دیٹ از یہ وہ سمٹم ہوں گے, یہ وہ نشانی ہوگی کہ آپ ریڈی ہو جائیں. تو جیسے ہی اس تنور میں صبح صبح پانی نکلنا شروع ہوا, آپ نے اپنی کشتی میں سوار کرنا لوگوں کو اور جانوروں کو شروع کیا. یہاں ایک حیرت انگیز معلومات یہ بھی دے دوں کہ جب یہ کشتی میں بٹھایا جانے لگا نا, تو آپ نے کشتی میں درندوں کو, پرندوں کو, قسم قسم کے جو حشرات الارض تھے, زمین پر چلنے پھرنے والے جو کیڑے مکوڑے, سب کا ایک نر اور مادہ ایک جوڑا سوار کیا. یعنی یہ کیا خوبصورت پلاننگ تھی کہ دنیا کو باقی رکھنا ہے, اس کی نسل بھی آگے چلانی ہے, تو وہ تمام جانوروں کا ایک جوڑا جو ہے اس کشتی میں سوار کیا گیا. اچھا, اس میں آپ بھی سوار ہوئے, آپ کے تینوں صاحبزادے جس میں حام, سام اور یافت, یہ بھی سوار ہوئے, اور ان تینوں بیویاں اور آپ کی جو مومنہ بیوی تھی اور 72 مومنین, یعنی ٹوٹل 80 لوگ تھے. 80 یہ سمانین کہلاتے ہیں. 80 کیونکہ جب 80 لوگ باقی جب بعد میں بچے نا, تو وہ اس بستی کا نام بھی پھر سمانین ہو گیا, سوق سمانین. تو اور پھر اس کے بعد ایک آپ کی بیوی تھی وائلہ جو کافرہ تھی, اور آپ کا بیٹا تھا کنعان. یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور یہ غرق ہو گئے. اس کو ہم آگے جا کے بیان کرتے ہیں. اچھا, اب وہ جب تنور سے پانی ابلنے لگا تو صرف اس پانی سے طوفان نہیں آیا, پھر ہونے لگی بارش, اور وہ بارش اسد بھائی 40 ڈیز تک کنٹینیو موسلا دھار بارش ہونے لگی. اچھا, 40 دن بارش, 40 رات بارش ہوتی رہی, اور پھر زمین پھٹی اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا, اوپر سے بھی پانی, نیچے سے بھی پانی, اور اتنا پانی کہ بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے, بڑی بڑی عمارتیں ڈوب گئی, کچھ نہیں بچا دنیا میں. یعنی پوری دنیا میں پانی تھا, اور حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی تھی جو اس پانی میں سفر کرتی رہی. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ کعبہ مشرفہ اس وقت بھی باقی تھا, اور حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی نے آلموسٹ 6 مہینے تک اس پانی میں وہ سارے لوگ رہے, اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کشتی میں گویا کعبے کا طواف بھی ہوا. تو یہ وہ اللہ کی شان ہے. دیکھیں نا, اچھا میں اس بات کو لوگ ہو سکتا ہے کہ امیجنیشن کر رہے ہو کہ یار یہ کیسے ہوا ہوگا کہ بارش سے دنیا میں اتنا بڑا پانی ہو گیا. جناب, اب تو اللہ کی قدرت کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. میں کیونکہ میں بیان کر رہا تھا, میں نے یہاں بھی یہ بات کی کہ کووڈ وائرس نے جو ہے نا ہمیں اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ دکھا دیا ہے کہ جو وائرس نظر نہیں آیا اور اس نے ساری دنیا لاک ڈاؤن کر دی, ساری دنیا بند کر کے رکھ دی, اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک, بے شک ایسا ہی ہے. اور ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک کی قدرت پر مسلمان ایمان تو رکھتا ہے, لیکن یہ قدرت کی نشانیاں دیکھنا اور سابقہ امتوں کے ان واقعات میں اس نظر سے غور و فکر کرنا کہ اللہ پاک کی قدرت جو ہے وہ کتنی کامل ہے, تو یہ ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے. اور یہ اتنا پانی آج اگر ہمارے شہروں کے اندر چند دن کی بارش ہو جائے اور اس کی جو بھی میجرمنٹ کرتے ہیں, تو ہمارے سامنے جو مناظر ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک نارمل بارش ہے, عذاب کی صورت نہیں ہوتی. لیکن اللہ پاک نے جب عذاب اپنے ارادے سے فرمایا ہوگا تو وہاں پر کتنی جو ہے وہ تباہی ہوگی. یہاں پر جو ہے وہ ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا, اشارہ دیا تھا کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. لیکن آپ کا بیٹا وہ کشتی میں سوار نہ ہوا, اور اس کا جو ہے وہ چونکہ اٹھنا بیٹھنا کفار کے ساتھ تھا, بظاہر وہ مومن ہونے کا دعویٰ کرتا تھا لیکن منافق تھا, حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھا. نوح علیہ السلام نے اس کو بھی سوار ہونے کا فرمایا, تو وہ کہنے لگا نہیں میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, اور سوار نہ ہوا تو وہ بھی غرق ہوا ان کفار کے ساتھ. تو یہاں پر ایک تو علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھیے نبی کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود کفار کی صحبت کی وجہ سے اور اپنی بدباطنی کی وجہ سے وہ بھی عذاب کا شکار ہوا, اور اس کا انجام بھی کفر پر ہوا. اور دوسرا آپ کی جو زوجہ تھی وہ کافرہ تھی, تو اس نے بھی ایمان قبول نہیں کیا, حالانکہ نبی کے نکاح میں رہیں, لیکن چونکہ ایمان نہ لے کر آئیں تو وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی. تو یہ کتنا ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے اور کتنا خطرناک ہے کہ آج ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کی قدر کو جانیں. اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا, ایمان کی دولت عطا فرمائی, تو یہ کتنی بڑی دولت ہے. اگر یہ ایمان نہ ہو تو نبی کے گھر میں ہونے کے باوجود, چونکہ ایمان از دا بیسک, اگر کوئی خدا کو ہی نہیں مانتا تو پھر اس کے مطلب ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں.
تو راشد بھائی آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس موضوع پر کچھ مدنی پھول، پھر انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے کچھ مدنی پھول لیں گے، اس ٹاپک کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ دو اس کے پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ کسی بڑے کے گھر میں پیدا ہونا اور تعلق ہونا، اگر ایمان نہیں اور اپنے اعمال نہیں تو یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جی، علماء کرام نے اس موقع پر اور جس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ نوح علیہ السلام کا جو چوتھا بیٹا تھا، ویسے وہ عمر کے اعتبار سے پہلا تھا، لیکن تین جو تھے وہ مومن تھے، حام، سام اور یافس، اور جو چوتھا تھا وہ اس کا نام کنعان تھا اور وہ منافق تھا، اسلام ظاہر کرتا تھا لیکن آخر کار اس کا جو انجام ہوا۔ تو علماء کرام نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے، یعنی کسی نبی علیہ السلام یا کسی اللہ کے نیک بندے سے ایک نسب کا تعلق ہونا بڑے شرف کی بات ہے، لیکن نسب بھی تب فائدہ دیتا ہے جب ایمان کا تعلق باقی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ ان کا سگا بیٹا ہے، نسب کا تعلق تو تھا لیکن دین کا تعلق نہیں تھا، تو رب تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی اہل سے اس کی نفی فرمائی اور اس کو عذاب کا شکار کیا۔ لیکن اس کی بنسبت آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ افراد جنہوں نے ایمان قبول کیا، نوح علیہ السلام سے اگرچہ بظاہر ان کا نسبی وہ تعلق نہیں تھا جو کنعان کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کی برکت سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے اور بظاہر دیکھا جائے تو معاملہ یہ ہے کہ اس طوفان سے ان مومنین کو بچانے والی جو ظاہری چیز تھی سبب کے اعتبار سے وہ کشتی تھی، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا کہ در حقیقت ان مومنین کو اس طوفان سے بچانے والی، اللہ کے عذاب سے بچانے والی شے کشتی نہیں تھی بلکہ نوح علیہ السلام کا ساتھ تھا۔ تو اللہ کے نبیوں اور اللہ والوں کا ساتھ جو ہوتا ہے وہ بڑی بڑی مشکلوں سے، آزمائشوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں بھی جب اس بات کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بت پرستی کا شکار تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی منکر تھی، کفر پر شب و روز ان کا گزر رہا تھا، لیکن جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ عذاب کے حقدار قرار پائے۔ یعنی اب پچھلی امتوں کو جتنی بھی امتیں ہیں دیکھ لیں، ان کے ہلاک اور برباد ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں اور انہیں جھٹلاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو کشتی میں سوار کر کے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو در حقیقت کشتی نے نہیں بچایا بلکہ نوح علیہ السلام کی موجودگی نے بچایا ہے۔ کشتی بھی نوح علیہ السلام کی وجہ سے اتنے خطرناک سمندر میں اور طوفان کی کیفیت میں باقی رہی، ورنہ آپ دیکھیں پہاڑوں کی طرح جب موجیں آتی ہیں تو بڑے بڑے جہاز جو ہوتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی برکت تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کا ساتھ، ان کی صحبت اور ان کی جو ان کا قرب ہے، یہ انسان کو دنیا میں بھی عذاب سے بچاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے راحت کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ بے شک۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنی اعمال پر بالکل غور رکھنا چاہیے۔ کسی بڑے کے ساتھ تعلق ہونا، کسی بڑی ہستی کے ساتھ تعلق ہونا، نسبت کی جو برکت ہے اور نسبت کی جو بہار ہے وہ ایک پورا ٹاپک ہے۔ دیکھیے اس گفتگو سے کوئی یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ پھر نسبت کا کیا۔ دیکھیے سید کا جو ادب ہے، جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اہل بیت کے جتنے فضائل ہیں، وہ تو لفظ ہی اہل بیت استعمال ہوتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل، یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان کے فضائل، تو یہ سب نسبت کی بہار ہیں۔ کوئی اگر عالم کا بیٹا ہے، کسی پیر صاحب کا بیٹا ہے، کسی اللہ والے سے کسی کی نسبت ہے، تو اس کی بہاریں، برکتیں، یہ پورا ایک ٹاپک، اور اس پر قرآن، حدیث، اقوال سب اس پر شاہد ہے۔ یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے نہیں کہ میں اپنے لیے سمجھوں، ہر شخص اپنے اعتبار سے غور کرے کہ کسی بڑے سے نسبت کے گھمنڈ میں بندہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرے۔ اگر عقائد و نظریات کسی کے غلط ہو گئے تو پھر وہ کسی اعلیٰ نسب والے کے ساتھ اس کی نسبت کا ہونا اس کو جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو دونوں پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نسبت کی بہاریں اور برکتیں بھی ہمارے پیش نظر ہوں، لیکن اللہ پاک کی خفیہ تدبیر اور بالخصوص اپنے اعتبار سے ہر شخص یہ غور کرے کہ بہرحال میں اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوں۔ اور اس کے اندر اللہ پاک نے جو کچھ یہ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، ان پورے واقعات پر ہمیں یہ خبر دیتی ہیں، ہمیں اس بارے میں پتہ دیتی ہیں کہ ہمیں بہرحال اپنے اعمال کا
نظریات کا، عقائد کا، ہر اعتبار سے جو ہے وہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور درست عقائد و نظریات کا ہونا، اور اللہ پاک نے جو احکامات ارشاد فرمائے، جو شریعت مطہرہ ہے اس سے کسی کو مفر نہیں، اس پر عمل کرنا، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو بجا لانا اور حرام و ناجائز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا انجام بہتر فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اس کی خفیہ تدبیر سے ہم اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں کہ کہیں ہمارے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہو، لیکن ہم جو کوشش کر سکتے ہیں، جو اسباب ہیں، ان کی طرف ہمیں ضرور نظر رکھنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ ایک کلام کو شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل اب کچھ اور ٹاپکس ہیں۔ اس کشتی میں ناظرین بڑے دلچسپ واقعات بھی رونما ہوئے۔ سانپ کو اس کے اندر سوار کیا گیا، بچھو کو سوار کیا گیا، پہلے ان کو منع کیا گیا، پھر کس وعدے پر ان کو سوار کیا گیا، اور ایک دعا ہے کہ اگر کسی کو سانپ، بچھو کا، حشرات کا خوف ہو تو نوح علیہ السلام کی نسبت سے ایک بڑی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم شامل کریں گے۔ اور نوح علیہ السلام جب یہ طوفان آیا، کشتی پر سوار ہو کر یہ روانہ ہوئے، تو کشتی کو روکنے اور دوبارہ چلنے کے لیے کیا کلمات ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کے کیا مناظر تھے، کیا چیزیں تھیں، وہ انشاءاللہ ہم نے ڈسکس کرنی ہیں، لیکن ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میرے تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری حاضری کا سبب
بہار آپ سے ہے اور سیاہ کار بڑی بڑی ندامت ہے سیاہ کار بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ذکر آپ کا ایسا کہ آنکھ بھر آئے یہ آنکھ تیری ضیاء اشک بار آپ سے ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کس کس نعمت کو اور آپ کے کس کس صدقے کو بندہ یاد کرے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمارے آقا سے ہے. قوم نوح کے عذاب کا تذکرہ ہے اور بھی اقوام پر بہت سارے عذاب آئے. اس قوم میں اس امت میں کون سی برائی ہے جو نہیں پائی جاتی؟ اور علماء نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ برائیاں تو بہت ہیں. بہت سی برائیاں اور وجوہات جو پچھلی امتوں کے لیے عذاب کا باعث بنی اتنی یا اس سے بھی زیادہ اس قوم میں بھی پائی جاتی ہیں. لیکن اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے آپ کی جانے والی ان دعاؤں کے وسیلے سے اس امت کو جو یہ خصوصی شرف حاصل ہے کہ اس پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی کرم ہے. بہت ہی خوبصورت کلام اور ماشاءاللہ پڑھا بھی بہت اچھا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید ہمیں برکتیں عطا فرمائے. راشد بھائی، ایک دو دعاؤں کا میں نے تذکرہ کیا، اگر آپ اس کا بیان فرما دیں کہ واقعہ بھی اگر ریلیٹ کر دیں کہ جب جانوروں کو چوپایوں کو اس پہ سوار کیا گیا تو کن کو منع کیا گیا، پھر کس شرط پر سوار کیا گیا، اور اس سے ریلیٹڈ جو بڑی ہی پیاری دعا ہے اگر وہ بھی بیان ہو جائے. جی اسد بھائی، اس پورے واقعے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ ایک نظارہ بھی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا اس کشتی جو ہے اس کو نوح علیہ السلام کا معجزہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ہر کام میں مخلوق کے لیے ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، ایک تعلیم اور سیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے.
بے شک لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا جو کہ عالم اسباب ہے، اس عالم اسباب میں طوفان سے بچنے کا ایک ظاہری سبب اختیار فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی. لیکن اور یہ کشتی بڑی شاندار تھی اور بڑی قوی تھی، مضبوط تھی کہ اتنی ساری مخلوق جو ہے اس میں جمع ہو گئی، اور اتنے خطرناک طوفان میں کہ زمین سے سارے کفار نیست و نابود ہو گئے، لیکن اس کشتی اور کشتی والوں کو کچھ نہ ہوا. لیکن آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کشتی میں جب سوار ہوتے ہیں اس وقت بھی کشتی کو جب چلاتے ہیں، جب روکتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت لیتے ہیں، یعنی بسم اللہ مجرہا و مرساہا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عالم اسباب کے اعتبار سے ظاہری سبب کو وسیلہ تو بنانا ہے، لیکن بھروسہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے. جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر اعتماد نہ کیا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی کی طرف نظر رکھی. بالکل اسی طرح مومنین کا بھی یہ ایک عمل ہے جو صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک امت میں چلا آ رہا ہے کہ بھروسہ رب کی ذات پر ہوتا ہے کہ ہر مصیبت سے، آزمائش سے خلاصی دینے والا، نجات بخشنے والا رب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے، اس نے اس عالم اسباب میں اپنی مدد کے، اپنے نفع کے مخلوق تک پہنچنے کے لیے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں. جس طرح نوح علیہ السلام نے کشتی کے سبب کو اختیار فرمایا لیکن بھروسہ رب کی ذات پر رکھا، تو بلا تشبیہ بلا تمثیل اگر مومنین بھی، مسلمان بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے پیارے بندوں کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں تو یہ رب تبارک و تعالیٰ پر بھروسے اور توکل کے منافی نہیں ہے. پھر یہاں جو ایک بات ہم نے ذکر کی تھی کہ ایمان ہوگا تو ہی نسبی تعلق اور بڑوں سے تعلق جو ہے وہ بندے کو فائدہ دے گا. دوسری بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے اور آپ کی بیوی ہے، لیکن ایمان نہ لائی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے. یوں ہی نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ مومنین جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ایمان کی خاطر اور نبی کی حمایت کی خاطر انہوں نے اپنے خاندان، برادری اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. تو بندہ مومن پر کئی مرتبہ ایسے معاملات اور حالات آتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ، اس کی محبوب علیہ السلام کی عظمت کا معاملہ ہے، ان کا حکم اور فیصلہ سامنے ہے، اور دوسری طرف بظاہر رشتہ داروں کا ایک معاملہ ہوتا ہے اور ان کی مرضی اور ان کا چاہنا ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بندہ مومن کا امتحان ہوتا ہے، اور کامل الایمان ہونے کی یہی علامت ہے کہ سب تعلق اپنی جگہ، لیکن جہاں اللہ رسول کا حکم آ جائے، شریعت اور دین کا معاملہ آ جائے تو بندہ کمپرومائز نہیں کرتا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کو پریفر کرتا ہے. بے شک، ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری بات اور بہت ہی بنیادی بات ہے. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو بڑا خوبصورت تصور تھا، کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب وہ کشتی چلتی ہے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اس کو روکنا مقصود ہوتا ہے تو بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور سلام علی نوح فی العالمین، یہ کلمات ہمیں تعلیم کیے گئے کہ اگر کسی کو سانپ کا اور دیگر ڈسنے والے حشرات کا خوف ہو تو اس وقت اگر یہ کلمات پڑھ لیے جائیں دعا کے لیے تو انشاءاللہ عز و جل بندہ سانپ کے ڈسنے سے اور حشرات کے کاٹنے سے محفوظ رہے گا. اور یہ جو بات کی راشد بھائی آپ نے، ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے کہ بندہ اسباب بھی اختیار کرے لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہو. اچھا، یہاں پر نوح علیہ السلام کا بالخصوص ہم ذکر کر رہے ہیں. اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہم اتنی کم دعا کرتے ہیں، جبکہ امام الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم النبیین ہونے کے باوجود اللہ کی یاد ہر کام سے پہلے اور ہر کام کے اختتام پر دوران کام بھی ہوا کرتی تھی. ہم تو چند دعائیں پڑھتے ہیں وضو سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پڑھتا ہے، ورنہ روایتوں میں وضو کے ہر عضو کے دھوتے وقت کی الگ دعا ہے. جب مسجد میں داخل ہونے کے وقت دعا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کے وقت دعا ہے، گھر سے آپ نکلتے ہیں تو بھی دعا ہے، گھر میں داخل ہوں تو دعا ہے، بازار صبح کام کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت الگ دعا ہے. غزوہ بدر کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی طویل گریہ فرمائی، دعا فرمائی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کو مطلب کہنا پڑا کہ حضور بس کیجئے، اللہ پاک یقیناً آپ پہ ضرور رحم کرم اور جو بھی اپنا وعدہ ہے وہ پورا فرمائے گا. اسی طرح آپ اگر غور کرتے چلے جائیں کہ دودھ کے وقت کیا پڑھنا ہے، پانی پیتے وقت کیا پڑھنا ہے، کھانا کھاتے وقت کیا پڑھنا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، سواری پر سوار ہونے کی دعا،
یعنی یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ انبیاء کرام ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. یعنی کہ دعا تو ایک ہم بعض اوقات روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بس کلمات ہی ایک عادتاً پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی اپنی برکت ہے, لیکن دعا از ناٹ اونلی دعا, اٹس ناٹ اونلی دا ریسیٹیشن آف سم ورڈز, دس از دا کنیکٹیویٹی ود اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی کہ انسان اور اپنے رب کے بیچ جو تعلق ہے, اللہ کی جو یاد ہے, وہ اس سے بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا یہاں پر آپ کو دعوت دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے جس میں دعائیں لکھی گئی ہیں, اسے حاصل کریں. ہو سکے تو ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, اور مختلف مواقع پر جو دعائیں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں ہم انہیں بھی ضرور پڑھیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی میں جب شب و روز کے اندر اپنے رب سے تعلق, اس کی یاد, اس سے مدد چاہنا, اس کے بارگاہ میں توسل پیش کرنا, یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے کام بھی بڑے آسان ہوں گے. اور کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ ہو, رب نے چاہا تو ہم اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. طوفان کا تذکرہ ہوا, کیسے آیا, کیا معاملات تھے. اب میں چاہوں گا کہ طوفان کتنا عرصہ رہا, یہ کشتی کتنا عرصہ چلتی رہی, کہاں جا کر ٹھہری, اور طوفان تھمنے کے بعد پھر کیا ہوا, اگر اس کا بھی کچھ بیان. جی, جب یہ طوفان آیا تو تقریباً 6 مہینے تک اس کشتی نے ٹریول کیا, اور یہ 6 مہینے تک معاملہ رہا. پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب کفار سب نیست و نابود ہو گئے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بارش موقوف ہوئی, زمین نے اپنا پانی جو ہے وہ جذب کر لیا. ایک مقام ہے جہاں پر ایک پہاڑ ہے, کوہ جودی, وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی ٹھہری. اور پھر نوح علیہ السلام اور آپ کی کشتی میں جو مومنین سوار تھے وہ اس کشتی سے اترے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل تھا مومنین پر, حضرت نوح علیہ السلام پر, کہ اتنے بڑے عذاب میں کفار کو مبتلا کیا اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو اس بات کے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر حضرت نوح علیہ السلام نے بطور شکرانہ روزہ رکھا, اور اپنے جو ساتھ کے مومنین تھے انہیں بھی حکم فرمایا. یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات بخشی تو آپ نے بھی, وہ 10 محرم کا دن تھا, اور اتفاق دیکھیں, اس نے اتفاق دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی کوہ جودی پر 10 محرم الحرام کو رکی تھی, ٹھہری تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو فرعون سے نجات ملی اور فرعون اپنی لاؤ لشکر کے سمیت غرق ہوا تھا, وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا, اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا پسند بھی فرمایا, آپ نے رکھا, اور اس کی ترغیب اور اس کی برکت بھی ارشاد فرمائی. تو اس عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت سے خلاصی عطا فرماتا ہے, نجات بخشتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, وہ کام کیے جائیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. بعض اوقات خوشی کا اظہار کرنے کے لیے سیلیبریشن کے نام پر وہ کام کیے جاتے ہیں جو معاذ اللہ رب کے غضب کو ابھارنے والے ہوتے ہیں. یعنی یہ کتنی مطلب عقل سے آری معاملہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو منعم حقیقی ہے, جو انعام کر رہا ہے, جس ذات نے انعام دیا ہے, اسی انعام کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم انعام کرنے والے کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اچھے انداز میں کرنا ہے. اس کی ایک شاندار مثال, چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, کہ پیارے آقا علیہ السلام کا دنیا میں جلوہ گر ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے مخلوق کے لیے, کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں. اور کائنات میں جو کچھ تقسیم ہو رہا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں. یعنی قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہے. تو مسلمان بھی اس طریقے کو جاری رکھتے ہیں, اور پیارے آقا علیہ السلام کی اپنی سیرت سے بھی یہ مسئلہ بالکل ثابت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے یوم ولادت کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے. آج ہزاروں عاشقان رسول اس سنت کو ادا کرتے ہیں. یہاں 2 کنفیوژن ہوتی ہیں بعض اوقات. عید میلاد النبی ایک لفظ ہے, اس کے تحت پھر 2 سوال ذہن میں ابھرتے ہیں کہ عید کا جو دن ہوتا ہے اس میں تو روزہ نہیں رکھا جاتا, یعنی عید الفطر کو دیکھ لیں, عید الاضحیٰ کو دیکھ لیں, لیکن عید میلاد النبی بھی ہے اور اس دن روزہ بھی رکھنا ہے. اچھا, اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے باقاعدہ, لیکن عید میلاد النبی جو ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے. تو یہ شریعت کے تمام احکامات سے نا واقفی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں. دیکھیں اسد بھائی, عید جو ہے نا وہ خوشی کا دن ہوتا ہے, اور
لفظ عید کا مطلب ہی خوشی ہے. جی، شریعت اسلامیہ میں کئی مواقع کو عید کا دن قرار دیا گیا. ایک تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. اس کے علاوہ یوم عرفہ جو 9 ذو الحجہ کا دن ہے، جس دن حاجی میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں، اس دن کو بھی عید قرار دیا گیا. جمعے کا دن جو ہر ہفتے آتا ہے، جمعے کے دن کو بھی عید قرار دیا گیا. تو یہاں علماء یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ عیدیں تو سب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کا جو دن ہے وہ مومن کے لیے عید ہے. لیکن اسلام میں 2 عیدیں ایسی اسپیسیفک ہیں جن کے لیے نماز کا حکم ہے، وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. اور اسی طرح وہ 2 عیدیں جن میں روزہ رکھنے کی ممانت ہے، جس کو شریعت نے بیان کر دیا، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. یعنی روزے کا ہونا اور عید کا دن ہونا یہ آپس میں منافی نہیں ہے. روزہ نہ رکھنے کا جو حکم ہے وہ صرف عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے ساتھ خاص احکامات ہو گئے خاص دنوں کے لیے. اور ظاہر ہے کہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے اس حوالے سے. اور ماشاءاللہ ان باتوں پہ علماء نے بہت کلام فرمایا. اور اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ایجوکیشن ہو گئے لوگوں میں، کافی شعور آ گیا اس حوالے سے، اور کافی وسوسوں کی جو ہے وہ کاٹ بھی ہو گئی. اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی بھی خاص برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال سے متعلق، اور آپ نے اپنے بیٹے کو انتقال سے کچھ پہلے جو ارشادات فرمائے، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کر لیا جائے. جی. اور اس کے اندر بھی کچھ کلمات آپ نے تعلیم فرمائے. جی جی. اور توحید باری تعالیٰ جی جی. اور ایمان کے حوالے سے جو آپ نے ارشادات فرمائے، بڑے ہی پیارے جو ہے وہ کمال والے وہ فرامین ہیں. اور دیکھیے ساری زندگی اللہ کی توحید کو بیان کیا، ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کا آپ کا جو ہے وہ معاملہ رہا. آپ نے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا اور توحید پر قائم رہنے اور ایمان کی تلقین فرمائی، اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ والحمد للہ، اور ان کے بارے میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا. جی اسد بھائی، ہم آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کا معاملہ دیکھیں، جن جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہوا، انہوں نے جو اولین میسج اپنی قوم کو دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے. بے شک. یعنی تمام ادیان میں آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے آقا علیہ السلام تک تمام دینوں میں یہ عقیدہ بالکل متفق ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی، اپنے کمال میں بھی. اور سب سے بنیادی یہی ہے، یعنی کہ ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلی فاؤنڈیشن اور بنیاد ہی اللہ پر ایمان. جی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے شہزادے کو اپنے وصال سے پہلے یہی نصیحت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی تلقین کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، یہ جو 2 قول آپ نے شروع میں ذکر بھی کیے کہ ایک قول کے مطابق آپ کی عمر 1050 سال تھی، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے نقل کردہ قول کے مطابق 1600 سال تھی. اتنی طویل عمر پانے والے یہ اللہ کے نبی ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے نوح علیہ السلام، اے لمبی عمر پانے والے نبی، یعنی بہت آپ کی لمبی عمر تھی، آپ نے دنیا کو، زندگی کو کیسا پایا؟ تو اب اس دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ اتنی طویل عمر پا جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آخرت جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ایک شے ہے، اور دنیا جتنی بھی طویل ہو جائے، زندگی جتنی لمبی ہو جائے، زندگی کے مزے جتنے لمبے ہو جائیں، بالآخر انہوں نے فنا ہونا ہے. کیونکہ دنیا فانی ہے تو اس کی ساری نعمتیں اور خوشیاں بھی فانی ہیں، اور آخرت باقی ہے تو اس کی خوشیاں بھی باقی رہنے والی ہیں. تو نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا کو اس طرح پایا کہ جیسے کسی شخص نے کوئی مکان بنایا ہو اور اس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے وہ داخل ہوا اور دوسرے سے گزر گیا. یعنی اتنی طویل عمر اور اتنا مختصر اس کو پایا. جی، یعنی دنیا کی بے ثباتی آپ دیکھیں کہ انسان کا جی بھر جاتا ہے، بعض اوقات عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو آخرت کا نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے اس کے مقابلے میں دنیا کتنی حقیر ہے. اسد بھائی، یہاں ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نوح علیہ السلام نے یہ جو تبلیغ فرمائی اور آپ کی امت سرکشی پر اڑی رہی اور آپ کی وہ تکذیب ہی کرتی رہی، آپ کو جھٹلاتی رہی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ہمیں
بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. یعنی وہ بیسک ریزن کیا تھا جس نے اس قوم کو سرکشی پر ابھارا اور حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے پر آمادہ کیا. اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. سورہ آراف ہی کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 64. رب نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اب ان کی ایک صفت تھی جس نے جھٹلانے پر ان کو آمادہ کیا. رب فرماتا انہم کانوا قوما عمین، یعنی بے شک وہ اندھا گروہ تھا. یعنی بظاہر ان کے پاس آنکھیں تھیں، بصارت تھی، لیکن جو دل کی نگاہ ہوتی ہے جس کو بصیرت کہا جاتا ہے وہ نہیں تھی. یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی آنکھیں روشن ہو، اس کو بصیرت حاصل ہو، قبول حق کا جذبہ ہو دل کے اندر. یعنی یہ جو دل کا اندھا ہونا ہے یہ ایسی بیماری ہے جو کئی قوموں کو لے ڈوبی. حضرت نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے بھی جو کفار تھے ان کا بھی یہی معاملہ تھا. اب دیکھیں صحابہ کرام میں کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جو بظاہر آنکھوں سے نابینا تھے لیکن دل کی آنکھیں روشن تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان اور عرفان کی سعادت بخشی اور صحابی رسول ہونے کا شرف عطا فرمایا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں ابو جہل بظاہر آنکھ والا تھا لیکن دل کا اندھا تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے محروم رکھا. یہاں بھی یہی بیان کیا گیا کہ انہوں نے جو جھٹلایا تو یہ قوم اندھی تھی، دل کے اندھے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی بصیرت کو سلامت رکھے. آنکھ اگر ضائع ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. انسان بڑا اس کو سمجھتا ہے کہ میری آنکھ ضائع ہو گئی، بہت بڑا نقصان ہو گیا. حقیقتاً یہ ایک آزمائش کا معاملہ ہے اور اس پر صبر کرنے پر اجر بھی ہے، لیکن انسان کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دل کے اندھا ہونے سے محفوظ رکھے. اللہ اکبر. بہت ہی زبردست یہ بات ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بار بار اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ تصور جو ہے یہ بڑا اسٹرانگ اور بڑا ایک زبردست ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ آخرت جو ہے وہ انلیمیٹڈ ہے، یعنی کہ وہاں پر کوئی اینڈنگ نہیں ہوگی. موت کو بھی ایک جانور کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، یعنی کہ دیر از نو ڈیتھ، کوئی موت نہیں ہے. اس کے بعد جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اور اگر ہم اس کو غور کریں اور اس کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے زمانے کی تو عمریں ویسے ہی بہت شارٹ ہیں، یعنی کہ اس امت کے اندر تو بہت ہی شارٹ ہیں. اور امت میں بھی آج یعنی کہ جو زمانہ آگے جا رہا ہے تو عمریں بڑھ نہیں رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج سے 300-400 سال پہلے زیادہ لمبی عمریں تھیں، اب اس سے زیادہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور جس خطے میں ہم بستے ہیں تو یہاں کی جو ایک ایوریج ایج بیان کی جاتی ہے وہ 45 سے 50 سال. ڈفرینٹ ریسرچز ہوتی ہیں. تو اگر ہم غور کریں تو یہ کتنا ایک مختصر سا وقت ہے، لیکن اس مختصر سے وقت ہی میں ہم نے وہ اعمال کر کے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے لیے یا تو راحت و سکون پیدا کرنا ہے، یا پھر خدا نخواستہ اگر ایمان برباد ہو گیا اور اللہ پاک ناراض ہو گیا تو پھر ذرا غور کریں کہ یہ کتنا بڑا نقصان کا باعث ہوگا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. اس کی خفیہ تدبیر سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے. تو اچھا ماحول، اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ جو کنعان تھا اس کی وجہ باقاعدہ علماء نے بیان کی کہ تھا تو نبی کے گھر کے اندر، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی جو صحبت تھی، جو اس کا فرینڈ سرکل تھا وہ کافر تھے. اچھا فزیکل کانٹیکٹ ہونا، فزیکل کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ ایک الگ چیز ہے. ایک ورچوئل بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ آج سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے لوگ معاذ اللہ کفار کو سنتے ہیں یا کفار کی طرف جو رغبت رکھتے ہیں، ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، کمزور باتیں کرتے ہیں، دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں. ان کی باتیں ہرگز ہمیں نہیں سننی چاہیے. اپنے ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ورچوئل ہی صحیح لیکن کسی بدبخت کی غلط عقائد و نظریات والے کی کوئی بات ہمارے دل پر گھر کر جائے، ہم وسوسے کا شکار. بہت سارے لوگ اس طرح بھی ملتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ کسی غلط آدمی کو سننے کی وجہ سے اور ایک ورچوئل صحبت کی وجہ سے دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے. تو مسلمان تو کانفیڈنٹ ہوتا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا. اس کا اگر پیچھے ایک خاص کانٹیکٹس اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ایک یہ بھی ہمیں روشنی ملتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ
شک اور شبے کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ کانفیڈنس کے ساتھ اور ان چیزوں پر عمل کرتا ہے جو شکوک و شبہات سے بالا تر ہوتی ہیں۔ وی آر مسلمز، وی شوڈ بی کانفیڈنٹ کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ درست ہے، اچھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں مقبول ہے۔ کوئی دین میں یہ سرا جڑ ہے، کوئی دن میں، کوئی دن میں کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے، ارے او چھانے چھانے والے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو خوشی کے پھول لے گا کب طلب، تو یہاں زندہ رہے گا کب طلب، بے وفا دنیا مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے، ارے او چھانے والے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس بھی تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے، ارے او چھانے چھانے والے جان والے نہیں آنے والے۔ اسد بھائی، آپ نے جو یہ صحبت کا فرمایا کہ بری صحبت کا کیا معاملہ ہے، قدرت کا یہ معاملہ ہے کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے، بے شک، عربی کا محاورہ ہے الصحبت مؤثرۃ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ بے شک، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بری صحبت کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یار بد مارے بد سے بدتر ہے۔ مار فارسی میں سانپ کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان سانپ کے یا کسی موذی جانور یا کیڑے مکوڑے کے سامنے آتے ہوئے گھبراتا ہے کہ یہ مجھ پر اٹیک کرے گا اور میری جان چلی جائے گی۔ انسان کو جان کی تو پرواہ ہے، لیکن جان سے بڑھ کر جو نعمت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ایمان اور عرفان،
بعض اوقات انسان اس معاملے میں تھوڑا غفلت کا شکار رہتا ہے. سانپ سے تو اپنی جان بچانے کے لیے دور رہتا ہے، لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے برے شخص یعنی بد مذہب، گمراہ یا کافر کی صحبت سے بچانے کو ضروری نہیں سمجھتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا پر اعتماد ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے نظریات پر مسلم اور پختہ ہوں، لیکن وہاں جب جاتا ہے تو پھر اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. یعنی روایتوں میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب دجال آئے گا تو اس کا معاملہ دیکھنے کے لیے بعض لوگ اس نیت سے جائیں گے، اس ارادے سے جائیں گے کہ ہم تو ایمان پر ثابت قدم ہیں، جا کے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، لیکن بالآخر وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. مسلم شریف کی واضح سوالے سے روایت ہے، یعنی ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ یار دین کی بات ہے، اللہ رسول کی بات ہے، جو بھی کرے بات تو اچھی ہے. اگرچہ اللہ رسول کی بات ہے، لیکن جو بات کر رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے اور اس کے اپنے عقائد و نظریات کیسے ہیں. مسلم شریف کی واضح روایت ہے کہ یہ علم تمہارا دین ہے، یعنی ہم جو علم سیکھتے ہیں سیکھنے کے لیے ہی اس طرح کے بیانات اور صحبت یا کتاب وغیرہ جو بھی علم حاصل کرنے کے ذرائع ان کو اپناتے ہیں. فرمایا گیا کہ یہ علم جو ہے تمہارا دین ہے، ذرا دیکھ لو کہ کس سے سیکھتے ہو. بعض اوقات معاملہ دکھایا کچھ جاتا ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے. اعلیٰ حضرت نے منظوم انداز میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا اور امت کو جھنجھوڑا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. اگرچہ بظاہر توحید کا نام لے گا، اصلاح کا نام لے گا، لیکن وہ ایسے عقائد و نظریات کا تمہیں خوگر بنا دے گا کہ جو امت کے مسلم عقائد سے اگینسٹ ہوں گے. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. یعنی ایک تو یہ نا کہ چوری یہ ہوتی ہے کہ انسان غافل ہوتا ہے، انسان کی آنکھوں سے معاملہ اوجھل ہوتا ہے تو اس کا مال چرایا جاتا ہے. لیکن دین کا جو ڈاکو ہے، دین کا جو چور ہے، وہ اتنا شاطر ہے، اتنا بلا کا چور ہے کہ آنکھوں کے سرمے کو بھی وہ یعنی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہی وہ کام کر جائے گا. فرماتے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یعنی نوح علیہ السلام کا واقعہ کتنا واضح ہے کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں رہنے والا شخص، لیکن اس نے بری صحبت کو اپنایا، کفار کے ساتھ اپنی سنگت رکھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کفار کے ساتھ نیست و نابود فرمایا. اللہ اکبر. اور بندہ جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا کل بروز قیامت اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. بہت بڑا ٹاپک ہے اور آخر میں ماشاءاللہ ہم نے مدنی پھول بھی سنے. بس اللہ پاک ہمیں اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے. یو آر دا ایوریج آف دوز 5 پیپل یو اسپینڈ یور ٹائم ود. آپ ان 5 لوگوں کی پرسنالٹی کا مجموعہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا بیشتر وقت گزارتے ہیں. اور بہت کچھ ہے، بندے کو فیل بھی نہیں ہوتا اور اتنی زیادہ افیکٹو ہے اچھی یا بری صحبت دونوں. اچھی صحبت بھی ایسی ہی افیکٹ کرتی ہے اور بری صحبت بھی ایسے ہی افیکٹ کرتی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے اور ان اچھوں کے صدقے اللہ پاک ہماری موت کے بعد کے معاملات کو بھی اچھا فرمائے. ناظرین، ہمارے وقت سلسلے کا جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. نئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل دوبارہ حاضری ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے انبیاء ہمارے انبیاء ہمارے